अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, कल 8 फरवरी है और ठीक एक साल पहले मुल्क में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसके बाद पहले से जारी सियासी तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सामने ज़ाहिरी और खुफिया मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, सालिस नाकाम हो चुके हैं। हत्ता कि बैनुल अक़वामी ताकतें भी इस तलखी को कम नहीं कर पाईं। अब ये कहा जाए कि पिछली 8 फरवरी से इस 8 फरवरी का जो पीरियड है, ये जो टाइम है, अगर सियासी तारीख का बदतरीन इसको साल कहा जाए तो हरगिज़ ये गलत तो नहीं होगा। इस एक साल में पॉलिटिकल पोलराइजेशन से इदारे बच सके, ना ही अफसरान, हत्ता के जजेस और जर्नलिस्ट भी 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गए। ये एक साल कैसा था, ज़रा तफसील से सुने, हम आपको बताते हैं। नाजरीन, ये वही साल था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कई छोटे बड़े फैसले किए, मगर इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात पर कान नहीं धरा। ये वही साल था जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, लेकिन फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े को एड्रेस नहीं कर पाई। ये वही साल था जिसमें कभी कानून तो कभी आइन को बदला गया, मगर इलेक्शन की शफाफियत पर कोई नया कानून बना पाए, ना इसको लेकर आइन में कोई तरमीम कर सके। जी हाँ, ये वही साल था जिसमें कई सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई, उन्हें इंतखाबी निशान मिले, मगर मकबूलियत के बावजूद पीटीआई को सियासी शनाख्त वापस ना मिली, ना ही बल्ले का निशान। एक साल में तवील कानूनी जंग चली, सुप्रीम कोर्ट से कभी शॉर्ट तो कभी डिटेल्ड ऑर्डर्स आए, हुक्मनामे आए, मगर इलेक्शन कमीशन को नहीं मना सके कि वो पीटीआई को मखसूस सीटें दे। यही वो साल था जिसमें पाकिस्तान में कई सियासी उतार चढ़ाव आए, सालसी की कोशिशें हुई, मुज़ाकरात के अदवार चले, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात जहां थीं आज भी वही हैं। ये वही साल था, एक साल में कभी धरने तो कभी जलसे हुए, कभी फाइनल कॉल दी गई तो कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान हुआ, मगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सके। एक साल में हकीकी आज़ादी और अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे ट्रंप की जीत की खुशी में कहीं भुला दिए गए, मगर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक साल में पीटीआई ने मौलाना के घर कई चक्कर लगाए, ऑपोजिशन जमातों से मेल मुलाकातें हुई, जिसका सिलसिला अब भी जारी है, मगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का ख्वाब आज भी अधूरा ही है। एक साल पहले भी पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की गूंज थी, आज एक साल बाद भी दोबारा से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के मुतालबे अपनी जगह पर किए जा रहे हैं। जरा देखिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। तमाम पार्टियों ने अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था, उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है, उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। नाज़रीन, एक साल में कुछ नहीं बदला तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर जारहाना मूड में नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाकर उनकी जगह चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर को लाया गया है, जिनके आगाज़ से ही बयानात मुफाहमत के दौर में मुज़ाहमत वाले हैं, बड़े एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं वो, जिनका पहला चैलेंज तो ये है कि वो 8 फरवरी को यौम स्याह पर कैसा पावर शो करते हैं। ये उन्हीं से जानते हैं कि कल एहतजाज को लेकर पीटीआई की क्या तैयारियाँ हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या लाहे अमल है। उन्हीं से बात करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीटीआई केपीके के सदर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने वक्त दिया। जुनैद साहब, पूरा एक साल हो गया जनरल इलेक्शंस हुए, आप लोगों का एक ही मुतालबा था कि आप लोगों का मैंडेट चुराया गया है, आप लोगों का हक आप लोगों का था हुकूमत बनाने का, हुकूमत दी किसी और को गई, जिसके लिए आप लोग कल यौम स्याह मनाने जा रहे हैं। कल सवाबी के जलसे का बड़ा शोर है, क्या तैयारियां आप लोगों की कल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी।
کل میں آپ کو بتا دوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ کی پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ میری صدارت سے جو رسپانس ورکر کی آیا، اور اس نے یہ اصل میں کوشش کرتا ہوں کہ ورکر کی جذبات کی نمائندگی کروں، اور جو میں کہتا ہوں تو یہی ورکر چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی میں اب ہمیں جس طرح عدالتوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح اداروں نے کیا، حکومت وقت نے کیا، ہم نے مفاہمت کی کوشش کی، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے مینڈیٹ کو بھی نہیں مانتے، پہلے دن سے نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے۔ پھر ہمیں ورنہ ہمارا یہ نہیں تھا، ہم یہی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جس کے پاس اختیار ہو، لیکن یہاں پر میڈیا کی اور لوگوں کی یہ پریشر تھا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بے اختیار حکومت ہے، اس کو زبردستی حکومت دی گئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جو ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ تھا وہ یہی تھا کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس سے ہم دستبردار ہوئے، لیکن ہم نے کہا کہ مذاکرات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور 2 ایسی شرائط ہم نے رکھی جس میں 9 مئی کا الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اس کی پلاننگ کی تھی، اور ہم نے اداروں پہ چڑھائی کی تھی۔ تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی جوڈیشری انکوائری کرو کہ اس کے ذمہ داروں کا تعین ہو، اور دوسری جو 26 نومبر کو ریاست نے اور ریاستی اداروں نے جو پرامن لوگوں پہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جو گولیاں چلائی، تو ہم یہی چاہتے تھے کہ اس کی جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ حکومت کتنی سیریس ہے، اور حکومت سے جب ہماری بات ہوئی تو دونوں کی یہ جنون آپ کی ڈیمانڈ ہے، بالکل اس کی ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے یہی کہا کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کرا دی قیادت کی تو ہو، لیکن اس طرح ملاقات ہو تو اس کی ہمیں یہ وہ کہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، وہ بھی حکومت مان گئی۔ اسی درمیان جو ہے مذاکرات کے درمیان آپ نے دیکھا جو ہمارا ممبر تھا صاحبزادہ حمید رضا صاحب، اس کے گھر پہ جو ہے چھاپے پڑے، یہاں پر جو ہمارے ورکر جو 26 نومبر میں گرفتار ہو گئے تھے اس پہ مزید 2 مہینے بعد مزید FIR اس پہ کاٹی گئی اور مزید ریمانڈ دیا گیا۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کی اگر بات کریں تو مذاکرات کے لیے ماحول بنانا ضروری ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو تھی مذاکرات کی ایک ناکام کہانی جنید اکبر صاحب۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک شروع سے تحریک انصاف کی کوشش ہے، چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی کوشش رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات ہو، بارہا کوششیں بھی کی گئیں، اور پھر کچھ ملاقاتوں کی کہانیاں بھی سامنے آئیں۔ اب خان صاحب نے جو خط لکھا آرمی چیف کو، جن کو خط لکھا ان کی طرف سے تو تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ کوئی خط لکھا گیا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل وہ بھی اس بات سے انکاری ہے کہ اندر سے تو کوئی خط نہیں گیا۔ تو یہ خط کا صرف پروپیگنڈا ہے یا واقعی کوئی خط لکھا گیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے خط بالکل لکھا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور اگر کسی کو وصول نہ کرے یا کوئی وصول کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جو ہمیں نظر آیا اس کی نشاندہی کی، جو خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جو اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے اپنا کردار ادا کیا، باقی وہ جانے، اس کا کام جانے، تو اس سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پولیٹیکل میٹرز کو لے کر اب آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کی جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ تو یہ تو جو میں بھی کہوں گا تو غلط بیان نہیں کروں گا، کوئی اور بھی کہے گا، بالکل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بالکل تھے، بالکل رابطے ہوئے، بالکل باتیں آگے بڑھی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اور آج سے نہیں، 9 مئی سے پہلے بھی ہوئی، 9 مئی کے بعد بھی ہوئی، حکومت بننے کے بعد بھی ہوئی، خان صاحب کو آفرے بھی آئی، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ مانے وہ الگ بات ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تو پھر معاملات آگے کیوں نہیں بڑھے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا پہلے بھی رابطے تھے، 9 مئی سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی رہے اور چل رہے ہیں، تو بات آگے بڑھ کیوں نہیں رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں؟ پی ٹی آئی اگر اپنے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے تو آسانی ایک دن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، مشکلات کم ہو سکتی ہے، لیکن جو بدلے پہ جو ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس حکومت کو 2 مہینے 2 سال اور چلائے، وہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اس ایک پوائنٹ پہ آپ اس کو پرسنٹیج میں جتنی بھی پوائنٹ دے کہ یار وہ اس دن مجھے کسی نے کہا کہ لیمین صاحب کہہ رہے کہ 1% 2% ہو سکتے ہیں، اس کو 2% کہتے ہو، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے
صحیح بات ہے. اس کا مطلب لبے لباب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتوں کا کہ انہوں نے یہ آفر کی کہ 2 سال کے لیے مزید اس حکومت کو چلنے دیں, اس کے بعد نئے الیکشنز کی طرف جایا جا سکتا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے, جو آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے, خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے, رائٹ؟ بالکل اسی طرح ہے. اور نئے ہمارے مشکلات یہ نہیں ہے ہمارے اپنے ہاتھوں میں, اگر ہم چاہیں تو آج ہی ہمارے مشکلات کم ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں, اگر کوئی چھپائے پارٹی میری پارٹی میں یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ الگ بات ہے, لیکن بات یہ ہے تو 2 سال کیوں دینے کو تیار نہیں ہے؟ آپ 2 سال دے دیں, خان صاحب بھی باہر آ جائیں, اپنے آپ کو دوبارہ تیار کریں, لوگوں کو پارٹی کو موبلائز کریں. ظاہر ہے پارٹی کے اندر بھی اتنے زیادہ اختلافات ہیں, پارٹی کو بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے, نئے لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. پرانی قیادت آنا چاہتی ہے, جو موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی پرانی قیادت. پارٹی کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ 2 سال تو وہ سلجھاتے لگ جائیں گے. تو اگر آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارٹی میں کوئی اس طرح کی بالکل اختلافات ہے, میں یہ نہیں چھپاؤں گا. اور یہ پارٹی کا حسن ہے جو ہمارے اختلاف ہوتے ہیں. اختلافات اس لیے ہوتا ہے, میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ جو عمران خان کے سپورٹ کے بغیر کونسل نہیں بن سکتے, وہ صوبائی صدارت تک آ جاتے ہیں, وہ 3 دفعہ میں نہیں بن جاتا ہے. تو ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. جب بندے کو اختلاف رائے ہوتی ہے تو یہ نیچرل ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ نہ جنید اکبر کے ساتھ ہے, نہ علی امین صاحب کے ساتھ ہے, نہ XYZ کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا تو یہ اختلافات, بڑے بڑے نام آپ نے دیکھے, کتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ پارٹی چھوڑ کے گئے. یہاں پر ہمیں کمپین نہیں دیا گیا, ہمیں نشان نہیں دیا گیا, ہم حلقوں میں نہیں آ سکتے تھے. پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتنا اس سے ہو سکا اس نے کیا, اور اس ٹائم کی حکومت نے جتنا ہو سکا. اس کے باوجود پارٹی کھڑی رہی, آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہے. آج بھی ہم نہیں, آپ جماعت اسلامی سے کہتے پوچھ لے, وہ کہیں گے کہ PTI جو ہے جیت گئی تھی کراچی میں, اس کو ہروایا گیا. آپ مسلم لیگ نون کی قیادت سے پوچھے جو گجرانوالہ گجرات میں ہے, وہ کہتے کہ PTI جیتی تھی, خواب کی سیٹیں غلط تھے. آپ جو ہے پیپل پارٹی کی قیادت سب پنجاب سے پوچھ لے, وہ سب آپ کو کہے گی کہ PTI جیت چکی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن جو ہار چکے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ PTI کے, ورنہ یہاں پر تو ہماری یہ روایات ہے کہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دان. تو پھر آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت یہاں پر آ کے رک گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ان کو چلنے دیں, آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو واٹ نیکسٹ؟ آگے آپشن کیا ہے پھر آپ لوگوں کے پاس؟ پھر ایسے ہی خان صاحب جیل بھگتتے رہیں, سیاسی کارکن جیل بھگتتے رہیں, آپ لوگ ایسے ہی جو ہے نا وہ یوم سیاہ مناتے رہیں, ایسے ہی آپ لوگ جلسے کرتے رہیں, پھر آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا بچ جاتی ہے؟ نہیں, آپشن ہمارے پاس ہے, کافی ہے, مختلف آپشن ہے. اور بالکل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو آپشن ہے احتجاج پہ ہم نے جانا ہے, اس پہ مختلف آپشن ہے. اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. ہم نے لوگوں کو سمجھایا 72 سال میں جو اس ملک کے ساتھ ہو گیا. آج آپ دیکھیں کہ ہماری سپورٹ دن بدن بڑھتی جا رہی, آپ دیکھیں کہ لوگوں کی رسپیکٹ ہمارے لیے بڑھتی جا رہی, باوجود اس کے کہ کس طرح ہمیں جو اسٹیٹ, تو ہمارا جو مقصد تھا ہماری جو تھی وہ کیا اقتدار سے کافی آگے بڑھ چکی ہے. جو اویئرنیس لوگوں میں آئی, ہم نے یہ اچیو کیا. تو ہم نہیں, ہمیں کوئی مایوسی بھی نہیں, ہم خوش ہیں جو ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک. ہم جیلیں بھگت رہے, ہم جائیں گے جیلوں میں, اب بھی تیار ہے, ہمارے ورکر پڑے ہیں, ہماری قیادت پڑی ہے, ہم مزید تیار ہے کہ ہم بھگتیں گے. تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. لیکن لوگوں کو ہم نے سمجھا دیا, بتا دیا, اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ملک میں جو ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. صحیح. کل کا جلسہ پھر بس علامتی جلسہ ہوا نا, لاکھوں لوگ بھی آ جائیں جلسے میں, تو کیا اس سے حکومت کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے؟ نہیں, حکومت کو پڑے یا نہ پڑے یہ مسئلہ نہیں ہے. حکومت کو یہ, ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہے پچھلے سال جو 8 فروری تھی اس میں بھی مینڈیٹ ہمارا تھا, لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے تھے. آج بھی ہماری ہے, آج بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیارت ہوئی, ہم وہی کر سکتے جو ہمارے اختیار میں ہے. ہم تو کوئی مسلح گروہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا لیں, لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں نا, غلط کو غلط تو کہہ سکتے ہیں نا, اس کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں نا, وہی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جب سے آپ کو صوبائی صدر بنایا ہے, آپ کے بیانات بہت زیادہ اگریسو آ رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رلائیں گے, ہم کل کو ہماری حکومت آئے گی تو شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہمیں ہمارے بچوں کو رلایا ہم بھی رلائیں.
کیوں آپ لوگ ریونج والی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے 3 سالوں سے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. آج بھی آپ لوگ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں, آج بھی آپ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ کل کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کیسز بنائیں گے, لوگوں کو اندر ڈالیں گے, ایسے ہی بلا وجہ لوگوں کو پکڑیں گے. تو پھر آپ لوگوں نے کیا سیکھا ان میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہے گا پھر؟ نہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلا وجہ کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, ہم نے جو جیلیں بھگتی ہے, ہماری چار دیواری کی تقدس جو پامال ہوا ہے, ہم تو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. ہم اس کو اس لیے کریں, میں بالکل اس کو اون کرتا ہوں, اس پہ کھڑا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ کرے, کہ آئندہ کسی کے اشاروں پہ نہ یہ چیزیں نہ کرے. جو کرے اگر ہم جزا اور سزا والا نہیں طے کرتے تو پھر تو یہ نہیں ہوگا. پھر جو جس کی مرضی وہ کرے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو. میں وہی بندہ تھا جب میں نہیں بلکہ ہم کافی تھے یہاں پر. ہماری کی پی میں حکومت تھی, سندھ میں ہمارے جو تھے وہ پیپل پارٹی کی قیادت ہمارے ورکرز کے ساتھ کرتی تھی. تو یہاں پر پنجاب میں جو نگران آئے وہ کرتی تھی. یقین کرے پارٹی کے اندر سے بہت پریشر تھا, اور میں سیم صاحب کے ساتھ ہم اور بھی دوست تھے کہ نہیں, ہماری روایات ہے, ہم کی پی میں کبھی کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کسی سیاسی ورکر کے ساتھ ظلم ہو. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہم ان کا احتساب نہ کرے, ان کو انصاف کٹہرے میں نہ لائے. یہ تو ہوگا, اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس نے کیا وہ کل بھگتے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ لاشیں گرائے اور ہم کہہ دیں کہ نہیں مفاہمت کے نام پہ اس کو بخیر لاشیں گرا دی ہم نے. اس طرح نہیں ہوگا. ہم بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. جو بھی ہوا, مجھے آج بھی سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ انصاف کی کٹہرے میں ابھی تک نہیں آئے. تو یہ بالکل میں مانتا, میں اسی پہ کھڑا ہوں, بالکل اسی پہ کھڑا ہوں کہ جس نے قانون توڑا اس کو انصاف کے کٹہرے میں. یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے, کسی کے ساتھ زیادتی کرے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بالکل چاہوں گا کہ جس نے ظلم کیا اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے. اچھا جنید صاحب, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تگڑا قسم کا اپوزیشن الائنس بنے, ایسا الائنس بنے جو اس حکومت کو گھر بھیجے, مجبور کرے کہ آپ نئے الیکشنز کی طرف جائیں. اور یہ بات کی 4 فروری کو مولانا صاحب نے, جب اسد کیسر صاحب کی طرف سب اکٹھے ہوئے, بات چیت ہوئی, نئے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور اس حکومت کے جعلی مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کی. وہ ان کو بھی لگتا ہے کہ کچھ بھانپ لیا انہوں نے کہ کچھ پکنے والا ہے, اپوزیشن الائنس کوئی بننے والا ہے. لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, اپوزیشن الائنس تگڑا تب تک بن نہیں سکتا جب تک مولانا کی سیاسی اور مذہبی جو ایک ان کی قوت ہے اس کا سایہ اس الائنس پر ہوگا نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا کی جماعت میں ایک بد اعتمادی اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. دونوں پیرالل تو چل سکتے ہیں دریا کے دونوں طرف, لیکن ساتھ مل نہیں سکتے. تو یہ جو اتنا فاصلہ ہے آپ لوگوں کے درمیان, سوچ کا, نظریے کا, اختلافات, یہ کیسے ختم ہوں گے کہ آپ لوگ ساتھ چلیں؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایک وقت بھی آئے گا جب ہم اکٹھے ہوں گے. پہلے آپ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہم اور مولانا صاحب اکٹھے بیٹھ سکتے؟ ہم ایک بیس پہ آ کے ہم نے بات کی, 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا رابطہ تھا. اور آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ فاصلے کافی زیادہ ہے اور اس میں ہے وہ بالکل اعتماد کا فقدان ہے. اور اس دن میٹنگ میں بھی تھا, یہی بات ہوئی کہ ہمارے پہلے تو ہمارے ایک دوسرے سے جو شکایات ہے, جو گلے ہے, پہلے اس کے لیے اس کو دور کرے. پھر اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب کمیٹی بنائیں گے جس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہوں گے, مولانا صاحب کے لوگ ہوں گے, اور وہ پہلے اس کو دیکھیں گے, اس کے فاصلے کم کرا دیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اتحاد میں جائیں گے. اصل میں یہاں پر میرا مسئلہ یا مولانا صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک طرف عوام ہے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائے گی اس کی سیاست ختم ہو جائے. بالکل وہ اقتدار تو مل سکتی ہے لیکن عوام کی سپورٹ, اس کو وہ محبت نہیں ملے گی. تو ابھی فیصلہ کرنا ہے, جس نے اقتدار کے ساتھ جانا ہے وہ اقتدار کے ساتھ ہوگا, لیکن عوام اس کے ساتھ نہیں ہوگی. جنہوں نے عوام کے ساتھ جونا ہے بے شک وہ اقتدار میں رہے یا نہ رہے. یہاں پر ضروری تو نہیں ہے کہ میرے پاس اختیار ہو, میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. اقتدار تو لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ دلوں پہ راج کرے. ہم دلوں پہ راج کر رہے ہیں, لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. صحیح, آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے بھی میری بات نہیں مانی تو میں صدارت جو ہے وہ چھوڑ دوں گا. آپ عمران خان سے کون سی بات منوانا چاہتے ہیں؟
کیا میں نے سیاق و سباق سے وہ اصل میں یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سے لوگ اس کی سیاق و سباق سے ارق کو بات کی جاتی. میں نے کہا کہ پارٹی میں اگر غلط ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سٹینڈ لوں گا, اور سب کو پتا ہے کہ میں سٹینڈ لینے والا بندہ ہوں. اگر خان نہیں مانا میں اس کو میں نے کہا کہ جو ورکر کے ساتھ ہوگا, جو ایماندار ہوگا, وہ پارٹی جو جس پہ شکایت ہوگی میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. اگر خان نہیں مانے گا تو میں صدارت چھوڑ دوں گا. تو اس کو میں نے اس بنیاد پہ کہا, میں آج بھی وہی بات کر رہا ہوں. میری صدارت نہ خواہش تھی, نہ ضرورت تھی, نہ میں نے اس کے لیے. تو پارٹی میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے, یہ بات آپ کو بھی پتا ہے کہ جب سے عمران خان جیل میں ہے پارٹی ایک طرف سے تتر بتر ہے, جتنے منہ اتنی باتیں. جو خان سے مل کر آتا ہے وہ اپنے الفاظوں میں آ کر کہانی کو بیان کرتا ہے, اپنے مفاد کے لیے ہر چیز بتائی جاتی ہے. باہر کے بیٹھے جو لوگ پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہی اسی موجودہ قیادت کا قصور ہے کہ آج عمران خان جیل میں ہے. تو پارٹی پالیسیاں بھی ظاہر بدلیں گی, چہرے بدلنے کی ضرورت ہے پارٹی کے اندر. جنید صاحب نہیں, پارٹی تو اس میں ہوتا ہے رہتا ہے. بالکل میں چاہوں گا کہ نئے لوگ آئے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اکوموڈیٹ کے, میں کیونکہ ماضی میں ہوا ہے بالکل یہاں پر گروپیں بنی تھی, یہاں پر ایک ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کی صرف اپنی پارٹی پہ گرپ رکھنے کے لیے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا, اپنی سپورٹ بڑھانے کے لیے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا, اس کو آگے لے کے آئے, اس کو آگے. تو اگر یہ روایات رہی, میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یہ روایات میں ختم کروں, کم سے کم کی پی کے لیول پہ یہ ختم کروں, جو جس میں اہلیت ہو, جس میں قابلیت ہو, جس میں ایمانداری ہو, آگے بڑھے. یہ نہیں کہ مجھے کسی کو پسند ہے کسی کو نہ پسند ہے. میرا تو نہ گروپ تھا نہ سپورٹ تھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا تھا, عمران خان نے صاحب نے دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پوزیشن مجھے دینی تھی, مجھے مل گئی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس پارٹی میں لوگوں نے غلط لوگوں کو سپورٹ کیا, اور غلط لوگوں کو پارٹی پہ اس کا گرپ قائم رہے, اس سے نقصان ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ نہ ہو. نئے چیف الیکشن کمیشن کی تقرری بھی ظاہر ہے, حکومت نے ترمیم ہی ایسی کی ہے کہ جب تک نئے کا فیصلہ نہیں ہوگا پرانا کام کرتا رہے گا. اور اس موجودہ چیف الیکشن کمشنر ظاہر ہے سارے مسائل کا آپ سبب ان کو سمجھتے ہیں, تو کیسے اس مسئلے پر آپ حکومت پر پریشر بڑھائیں گے؟ نہیں, الیکشن کمشنر جو بھی آئے گا کنٹرول کی یہاں پر کسی اور کے ہے. سب کو پتا ہے کہ یہاں پر ادارے کون کنٹرول کرتا ہے, یہاں الیکشن کون کنٹرول کرتا ہے. جب تک وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن جو بھی آئے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جس کو بھی لے کے آئے, جب یہاں سے وہی والا معاملہ ہوگا, وہیں پر انسٹرکشن ملتی ہوگی, یہاں پر اس کے کوٹائے جا رہے ہوں گے, وہاں پر اس کو رزلٹ دے دیے جائیں گے, یہاں پر یہ لوگوں کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی ملے گا, تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. چاہے جو بھی آئے نہیں کر سکتا, اور بد سے بدتر بھی آئے تو یہ ہوگا کنٹرول کسی اور کے. وہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کر لے, عوام کو اختیار دے لے. یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اہم نہیں, ووٹ گننے والا اہم ہے. تو یہ والا معاملہ ختم کرے, کیونکہ اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے, کیونکہ اس سے جو ہے ادارے کمزور ہوتے ہیں. اس وجہ سے اداروں کے پیچھے عوام نہیں ہے اب, اور اداروں اور عوام کے پیچھے درمیان جو ہے فاصلے بہت بڑھ گئے. تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس کو سمجھ آئے, اور کیونکہ ہمیں ضرورت ہے مضبوط اداروں کی, مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط اداروں کی ضرورت ہے. اسی فیصلوں کی وجہ سے بلوچستان کو ہم کہاں لے کے گئے, اسی فیصلوں کی وجہ سے آج پاٹا میں دیکھیں, ہم ساؤتھ کیپی میں دیکھیں, تو لوگوں کو سمجھ آ گئی. ابھی جو لوگ ہے, بلکہ پنجاب میں بھی اویئرنیس آ گئی, پہلے اسٹیبلشمنٹ کرواتی تھی, آج لوگ وہاں پر بھی سوچ بدلا. تو ان کو سمجھنی چاہیے کہ ایسے حالات کہ ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جنید اکبر صاحب, ٹی آئی کے پی کے صدر, چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اپوزیشن کے اس الزام کو بھی 1 سال ہو گیا کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی نہیں بلکہ ملکی تاریخ کا بدترین دھاندلا ہوا ہے. آج تک کوئی ان الیکشنز کو سلیکشن تو کوئی آکشن یعنی نیلامی کا نام دیتا آیا ہے. الیکشن پر تحفظات سب کو ہیں, مگر پھر بھی اپوزیشن جماعتیں ان انتخابات کے خلاف ابھی تک کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر کوئی تحریک چلاتی نظر نہیں آئیں. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت چلتے ہی چلی جا رہی ہے. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی پچھلے 1 سال سے جس گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی, بس وہ ابھی بنا
6 जमातें पहले ही तहरीक इंसाफ के साथ है। PTI शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को साथ चलने पर राज़ी कर चुकी। अब उन्हें इंतज़ार है तो अपोजिशन करने के मास्टर और हैवीवेट सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान की एक हाँ का। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को लेकर साबिक स्पीकर असद कैसर के घर होने वाले इशाइये को जो 4 तारीख को हुआ बड़ा अहम माना जा रहा है, जिसमें JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, अवाम पाकिस्तान के पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत कई सियासी रहनुमा शरीक हुए। इस मुलाकात में जहां अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर सलाह मशवरे हुए, वहीं मौलाना फजलुर रहमान ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि वो मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाकर आइंदा की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काम करें। सिर्फ यही नहीं, इस मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी किया गया, इसमें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया गया। अब नाज़रीन, ये मुतालबा सामने आने की देर थी कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। जाहिर है जब 2 सियासतदान आपस में मिलते हैं तो मौसम की सूरत हाल पर या खाने पर तो बात तो नहीं होती होगी। ये मौलाना साहब का ही कमाल है कि वो अगर PTI रहनुमाओं से मिल रहे हैं तो उन्होंने अपने दरवाजे हुकूमत के लिए भी बंद नहीं किए। कभी कभी तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मौलाना साहब अपोजिशन के साथ चल रहे हैं या हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ऐसा क्यों है कि मौलाना साहब हुकूमत और अपोजिशन के दोनों के लिए ज़रूरी और मजबूरी बने हुए हैं? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर KP के JUI के रहनुमा हाजी गुलाम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका। हाजी साहब, मौलाना साहब ने 4 तारीख को अपोजिशन जमातों से मुलाकात की तो लगता है कि हुकूमत को कुछ समझ आ गई कि कुछ उनके खिलाफ पकने वाला है, तो फटाफट भाग गया है शहबाज शरीफ साहब भी मौलाना साहब से मिलने के लिए। क्या मौलाना साहब मना पाएंगे इस हुकूमत को दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तकरीबन इलेक्शन का कल 8 फरवरी को 1 साल पूरे हो जाएगा और इलेक्शन के बाद कंटिन्यू जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं या हुकूमती इत्तेहाद की पार्टियां हैं, और सब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर आते जाते रहे। किसी के लिए भी सियासी कायद का दरवाज़ा बंद नहीं होता, और फिर ख़ासकर एक मंजे हुए सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब का। सियासत में हमेशा बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होते हैं, और सियासत दुश्मनी नहीं, नज़रिए की बुनियाद पर सियासत होती है और नज़रिए के बुनियाद पर इख्तिलाफ होता है। PTI ने ग्रैंड अलायंस के लिए 8 फरवरी से लेकर अभी 8 फरवरी तक मेरी चंद दिनों से ये कोशिश उन्होंने तेज कर दी कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। हालांकि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से पे दर पे मुलाकातें और अपोजिशन जमातों से मुलाकातें होती रही, तो उसमें इस बात को आगे चलाना चाहिए था। तो अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी क्यों ये इकट्ठे नहीं अभी तक हो पाए? और हमने हमेशा देखा है कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब, वो हावी हो जाते हैं, वो मनाने में कामयाब हो जाते हैं मौलाना साहब को, तहरीक इंसाफ पीछे रह जाती है। देखिए, ऐसे नहीं है। हमने कल भी देखो, जब असद कैसर साहब के रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इज्तिमा हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान का 2 ठोक ऐलान था कि असर इलेक्शन किया जाए, और ये हमारा 8 फरवरी के रात ही से यही ऐलान था, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं था बल्कि एक सिलेक्शन था, और सिलेक्शन ज़्यादा इलेक्शन को कोई भी सियासी जमात मानने को तैयार नहीं थी, और ये अभी तमाम अपोजिशनों का यूनानिमस यानी मुत्तफिका एक मुतालबा बनता जा रहा है। अच्छा हाजी साहब, अब आप लोगों का भी, मौलाना साहब का भी यही मुतालबा है कि हुकूमत फिल्फ और मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करे। ये 4 तारीख की मुलाकात में बात करी, हमारे पहले दिन से बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, तो उसमें क्या बातचीत हुई है? वो मानेंगे इस मुतालबे को? देखिए, हुकूमतें जो भी, जिसकी भी हुकूमत हो और वो इक़्तिदार के कुर्सी पर बैठा हो, वो कोई भी ये मुतालबा नहीं मानते। बिल्कुल। और जब कौम का, अवाम का, जमहूर का
پریشر آئے گا, سیاسی جماعتوں کا پریشر آئے گا, تو پھر حکومتیں ہمیشہ کے لیے, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, پھر وہ الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں اور مطالبات ماننے کی طرف بھی جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے, اور ایک معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اور اس طرح عدم استحکام میں ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پھر کل 8 فروری کو, جس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا, حکومت جن کو ملنی چاہیے تھی ان کو نہیں ملی, وہ صاف شفاف الیکشن نہیں تھے, تو پھر یہ ایک اچھا موقع نہیں تھا حکومت کو میسج دینے کا؟ پوری اپوزیشن جماعتیں مل کر اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتی, پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے آپ لوگ. میں نے کہ 1 سال گزر گیا اور اب تمام اپوزیشن جماعتیں یکجا ہو رہی ہیں, اور جب یکجا ہو جائیں گی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہی نے یہ پریس ٹاک میں کہا تھا کہ شاید خاقان عباسی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھے. ٹھیک ہے, اچھا, تحریک انصاف یہ کہتی ہے, ابھی جنید اکبر صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہمارے رابطے ہیں, انہوں نے ہمیں آفر کی تھی کہ 2 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں, 2 سال اس حکومت کو چلنے دیں, اس کے بعد جو ہے نا ہم نئے سسٹم کی طرف دیکھیں گے, پھر ظاہر ہے جو بات آگے بڑھے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اگر ہم چاہیں تو ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں اس حکومت کو 2 سالوں کے لیے مزید وقت دے سکتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے, عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات نہ مان کر درست کیا, صحیح کیا؟ میرے خیال میں درست کیا یا صحیح کیا میں تو اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن اس پہ ضرور بات کروں گا کہ ہمیں ریاست عزیز ہے, ریاست کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے, اور ریاست کی ترقی, خوشحالی, اداروں پہ قوم کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اثر نو الیکشن ہو جائے. اور یہ الیکشن میرے خیال میں ہمارے ملک کی تاریخ کے سب سے بدترین الیکشن تھے. یعنی جیتنے والے بھی پہلے دن سے نہیں مان رہا تھا, مسلم لیگ بھی نہیں مان رہے تھے, پیپلز پارٹی بھی نہیں مان رہے تھے, تمام سیاسی جماعتیں, جس نے جیتا الیکشن وہ بھی نہیں مان رہا تھا, جو آ رہے وہ بھی نہیں مان رہا تھا. تو میرے خیال میں حکومتوں کو, مقتدر حلقوں کو اور قوتوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اور ہم سب کو ریاست عزیز رکھنی چاہیے. اور ریاست جب ہم عزیز رکھیں گے تو آئین پہ عمل درآمد کریں گے, اور آئین یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جمہور کی رائے کو تسلیم کیا جائے. جمہور جسے بھی حکومت بنانے کا حق دیتی ہے اسے حکومت سونپی جائے. تو میرے خیال میں یہ اس میں کسی کے نہ ہار ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ جے یو آئی کے رہنما گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب میرے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, امریکی نظام قانون میں ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کورٹ پیکنگ, یعنی کسی عدالت میں انتظامیہ اپنی مرضی کے ججز کی تعداد کو بڑھائے اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے. آج کل کورٹ پیکنگ کی ٹرم اخبارات پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بھی لکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملک کی دوسری ہائی کورٹ سے ججز کے آنے پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, اعتراضات اٹھ رہے ہیں, بلکہ اس کے خلاف بار ایسوسی ایشنز بھی موبلائز ہونے کو تیار بیٹھے ہیں. وکلاء تنظیموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے, جس سے عدلیہ میں مزید ڈویژن ہوگی, تقسیم ہوگی عدالت. وکلاء نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا ہونے والا اجلاس ملتوی کیا جائے. آج یہی مطالبہ سپریم کورٹ کے 4 ججز نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. ججز نے اپنے خط میں کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس میں آئینی بینچ فل کورٹ کا کہہ سکتا ہے, نئے ججز آئے تو فل کورٹ کون سی ہوگی, یہ تنازع بن جائے گا. ججز نے یہ بھی لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہونے والے 3 ججز کا دوبارہ حلف اٹھانا لازم تھا, بغیر اوتھ ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہو جاتا ہے.
لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ کو بدلا جا چکا ہے. ناظرین یہ سارا تنازع اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ 10 فروری کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتیاں شیڈیولڈ ہیں، جس کے لیے 5 ہائی کورٹس کے سینئر ججوں کے نام بھی منگوائے جا چکے ہیں. سپریم کورٹ کی یہ 8 سیٹیں اس وقت خالی ہوئی تھیں جب 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ بنایا گیا تھا اور ان 8 ججز کو اس طاقتور ترین بینچ کا حصہ بنا دیا گیا. اب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز لگا بھی دیے گئے ہیں، جہاں کے 6 ججز نے 2024 مارچ میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر چیف جسٹس قیس فائز عیسیٰ کو اس وقت خط لکھا تھا، جس پر کوئی بھی فیصلہ آج بھی پینڈنگ ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگانے کی منظوری دی ہے. اس فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر موسٹ جج بن گئے ہیں. انہی خدشات کے پیش نظر 1 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو خط بھی لکھا تھا کہ دوسری ہائی کورٹ سے ججز نہ لائے جائیں، نہ ہی چیف جسٹس بنایا جائے. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر 3 ججز میں سے ہی کسی ایک کو چیف جسٹس چن لیا جائے. ججز نے اپنے خط میں یہ کہا تھا کہ ٹرانسفر ہونے والے ججز کی سینیورٹی کا تعین اس تاریخ سے کیا جائے گا جس دن سے وہ دوبارہ حلف اٹھائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء تنظیموں کی طرف سے اٹھنے والی اختلافی آوازوں کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے ججز کا ٹرانسفر آئین کے تحت ہوا، جو اچھا اقدام ہے جسے سراہا جانا چاہیے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرانسفر اور سینیورٹی کے ایشو کو الگ الگ رکھ کر دیکھنا چاہیے. دوسری طرف 3 نئے ججز کی آمد سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی انتظامی تبدیلیاں آ چکی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینئر پیونی جج تعینات کرتے ہوئے بینچ نمبر 2 کا سربراہ مقرر کیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ہی انتظامی اور ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز بھی تبدیل کر دی گئی ہیں. ایسے میں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ججز ٹرانسفر پر وکلاء تنظیموں کو اتنے تحفظات کیوں ہیں؟ ججز کی سینیورٹی کیسے اور کب شروع ہوگی؟ اس پر مختلف قانونی آرائیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے اور اسی روز وکلاء برادری نے شاہد دستور پر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے. تو کیا وکلاء حکومت کو اپنا آرڈر واپس لینے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے سینئر ماہر قانون سردار امان صاحب سے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. امان صاحب، پچھلے ہفتے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی، جے یو آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے، کامران مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو دوسری ہائی کورٹ سے ججز کو لانا یہ تو 26ویں آئینی ترمیم میں کہیں لکھا ہی نہیں تھا، یہ تو ہٹ کر رہے ہیں. تو اگر تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں تھا تو یہ سب کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ سب غیر آئینی تھا؟ شازیہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے آن بورڈ کیا. بات اسی طرح چل رہی ہے کہ 26 امینڈمنٹ کی بعد جب یہ امینڈمنٹ جو ہے مور دین 40 پٹیشنز کے تحت چیلنج ہو چکی ہے اور 27 کو ہماری ہائی کورٹ ایبٹ آباد بھی پٹیشن فائل کر رکھی ہے، اور وہاں جب ایک آرڈر ہو چکا سی ایم ایز میں کہ میٹر ریفر کر دیا گیا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو فار کانسٹیٹیوشن آف فل بینچ، اور اس پہ 3 ویکس کی ڈیٹ دے کر نوٹسز کر دیے گئے فیڈریشنز کو اور تمام رسپونڈنٹس کو، تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں اتنی عجلت میں، جس میں اپائنٹمنٹ آف ججز تمام ہائی کورٹ کے لیے جلدی ڈیٹس رکھ کر وہ کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ 10 تاریخ والا جو سپریم کورٹ کی ایلیویشن کا بھی ہے، تو یہ ہماری لیگل فرٹرنٹی میں یہ بہت سخت تحفظات ہیں کہ یہ سارا کچھ اجلت میں کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں جو ہمارے مطلب سپریم کورٹ اور ہماری سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جلدی کر رہا ہے. اب چونکہ جب تک یہ کیس فکس نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کو اسٹیٹس کو ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کل
اگر یہ پٹیشنز ایکسیپٹ ہوتی ہیں بائی دی فل بینچ آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, تو پھر یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں, یہ ایلیویشنز جو ہیں اور یہ جو ٹرانسفرز ہیں, ان کا کیا لیگل سٹیٹس رہے گا؟ لیکن آپ دیکھیں نا, کچھ روز پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کو, صدر مملکت کو, متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا, مطالبہ کیا, لیکن اس کے باوجود 3 ججز کو لگا دیا گیا, بینچ بن گئے, کام شروع ہو گیا. تو کام تو نہیں رک رہا. ایگزیکٹلی جی, کام ہم تو اس لیے دیکھیں جی, ساتھ ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ لیٹیگنٹس ہیں. اگر جو بھی یہ معاملات ہوتے ہیں تو سفر جو ہے وہ ہمارے لیٹیگنٹس کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم اس لیول تک نہ پہنچا جائے کہ جب ہماری عوام کو نقصان پہنچے. ہمارا تو یہی مطالبہ ہے, ہم ایک لیگل آرگومنٹس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا کسی کا کوئی پولیٹیکل, کسی کا پرسنل ایشو نہیں ہے یہ, اور یہ ہمارے آئین کا جو ہے, آئین کے ساتھ ہی کھلواڑ ہو رہا ہے. اور یہ لیکن یہی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 200 اس کی اجازت دیتا ہے, یہ اچھا اقدام ہے. 3 ججز کے اسلام آباد ٹرانسفر پر ججز کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. سب سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ جو سینیورٹی کا ایشو ہے اور ٹرانسفر کا ایشو ہے, اس کو مکس کیوں کریں, اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں. obviously دیکھیں جی, ٹرانسفر کا آرٹیکل 200 کے تحت بالکل یہ ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں ہوئی. جہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بعد میں بنی, وہاں بھی ہر صوبے سے فریش ججز ایلیویٹ کیے گئے اور وہی چلتے آ رہے ہیں جہاں ہر صوبے کی نمائندگی موجود ہے. اب اگر ٹرانسفر بھی کرنا ہے تو بجائے ٹرانسفر کے آپ نئے ججز بھی ایلیویٹ کر سکتے تھے ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن, جو ہمارا ایک پریسیڈنٹ چلتا آ رہا ہے. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی یہی تھا. اور آج 1 کو ہمارے ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے لیے ایلیویشن کا JCB کا اجلاس تھا, جس پہ 10 ججز کو ایلیویٹ کیا گیا. اور ہمارا تو ایک اور مطالبہ اس میں تھا کہ اس میں بھی جو ہے وہ اسٹیپ مدرلی ایٹیچیوڈ رکھا جا رہا ہے. میں ہزارہ ڈویژن کے بار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ, تو ہمارے بار کی جتنے نامینیز تھے جی, ان کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا گیا, اور اس پہ پھر ہماری ایکشن کمیٹی بن گئی. آج ہم کل بھی اسٹرائک پہ ہیں, ہم منڈے کو بھی ہماری ہزارہ بار میں کوئی کورٹ ورک نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہے تو یونیفارم پالیسی رکھیں اور جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. تو 10 کو تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے, شاعرہ دستور پر احتجاج کا بھی اعلان ہے. یس بالکل جی, ہم تو اپنے حق کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, اس سے میم جو ہمارے جوڈیشل سسٹم ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. پار جو ہیں ججز کی وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. ان جوڈیشل کمیشن میں جو ابھی میں اس کو لفظ سلیکشن نہیں کہوں گا, ابھی وہاں الیکشن شروع ہو چکا ہے. ابھی وہاں ووٹس پڑ رہی ہیں اور ان ووٹس پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ فلاں جج صاحب ایلیویٹ ہو گئے اور فلاں کو وہ ڈسکارڈ کر دیا گیا. اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ آلریڈی سینئر ججز ہیں, ان کے اوپر لا کے 15ویں نمبر کے جج کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے, سینئر ججز کے اوپر لا کر بٹھایا جا رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے, اپنی مرضی کے فیصلے لینا؟ obviously جی, اس سے اور کیا مقصد نکلا ہے. یہ تو پرسنلائز سارا ایکٹ جاری ہے, وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بات ہو رہی ہے ابھی. یہ تو ان کا اپنے مطلب کے لیے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور کچھ ایک گروپ کو اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کے سخت خلاف ہیں. اگر ججز لاتے بھی ہیں تو جس طرح آنریبل ججز آف اسلام آباد کا جو لیٹر ہے, اور وہ تو بالکل واضح ہے کہ بالکل لائیں, لیکن ان کو فریش اوتھ لیں تاکہ جو ایگزسٹنگ ججز ہیں ان کی سینیورٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. اور ابھی ہمیں تو یہ بھی شک ہے کہ یہ جو 5 ججز, مطلب کہ جس دن سے اوتھ لیں اس دن سے سینیورٹی کا تعین ہو, رائٹ, تعین ہو, اس دن سے ہو, بھلے کریں. آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن میں اگر موجود ہے تو بالکل اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے, لیکن وہ آ کر فریش اپنا اوتھ لیں اور اپنی اسی رو میں یا اس کیو میں لگ جائیں, اور جو سینئرز ہیں ان کا رائٹ پہلے ہے. دوسری بات, اب سپریم کورٹ کی اس میں چونکہ وہ جو ایکٹ بنا ہے, پروسیجر بل جو ہے ہمارا اس کا سپریم کورٹ کا, اس کے مطابق تو یہ ہے نا میم کہ جو سینئر موسٹ تھے وہ اگر ایلیویٹ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں تو پیونی جج جو ہیں ان کا رائٹ ہے, ان کو لگایا جائے. اور ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا, آج تک کبھی نہیں آیا. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ 5 ججز کے نام مانگے گئے
اور ابھی ہمیں جو پشاور ہائی کورٹ میں ہم جو فور کاسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیونی جج جو ہیں آنریبل چیف جسٹس ہمارے اگر ایلیویٹ ہوتے ہیں تو ٹرن جو وہ ہے وہ پیونی جج کا ہے، لیکن ہمیں جو پتہ چل رہا ہے جو ریومنٹ آ رہی ہے اس طرح جو تصویر پیش کر رہے ہیں وکلا تنظیمیں، وکلا برادری، وہ تو لگ رہا ہے کہ عدالتی جو سسٹم ہے اس کا حلیہ بگڑ رہا ہے ان ساری چینجنگز کے بعد، خاص کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو کیا اس معاملے کو لے کر کوئی بڑی عدلیہ تحریک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ جی. ہماری آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی ہے جس کو ہیڈ ہمارے منیر ملک صاحب کر رہے ہیں. آئی ایم آلسو ممبر آف دیٹ کمیٹی. اور ہم نے پہلے تو ہم نے طے کیا کہ ہم ڈائیلاگز کریں، ہم نے لیٹرز لکھے، ہم نے نوٹسز بھیجے کہ جی ہمیں آن بورڈ کیا جائے، ہمارے ساتھ ڈائیلاگ ہوں، ہم ساری لیگل فرٹرنیٹی کو آن بورڈ کر کے جو بھی فیصلے کل بنتے ہیں کم از کم اس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. تو اس کے لیے ابھی یہی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے پرسوں اسلام آباد شہر دستور پر ہماری آل پاکستان ایکشن کمیٹی کا ہمارا پروسیشن ہے. ہم اس چیز کے لیے اب جس طرح 2007 میں ہم لوگ وکلا نکلے تھے اب بھی ہم نکلیں گے. صرف فرق یہ پڑ گیا ہے کہ ابھی مطلب کرنٹلی ہم وکلا میں بھی گروپ بندی کر دی گئی ہے، وہ ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے وہ اسٹرینتھ جو ہم نے 2007 میں 2 سال کی تحریک چلا کر اور ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو یہاں سے ہٹایا تھا، تو وہ اس چیز کا ہوگا، لیکن اس پہ ٹائم لگے گا. اور انشاءاللہ چونکہ کمیٹڈ ہیں وکلا، جو پروفیشنل وہ کمیٹڈ ہے انشاءاللہ، اور ویل گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بہت آپ کا سردار امان خان ماہر قانون میرے ساتھ ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.